Salvador Alvarenga. It's the kind of unbelievable story they make movies about. A man in a boat has washed up on the remote Marshall Islands in the North Pacific. A teenaged boy, Ezekiel, was also on board but died, Alvarenga thinks, about 4 weeks in. Salvador Alvarenga, जो कि एक तजुर्बाकार मछुआरा था जो मेक्सिको के साहिल से मछलियां पकड़ने निकला। नवंबर 2012 को ये अपने एक साथी एक्जिक्वायल कोर्डोबा के साथ मछलियां पकड़ने का एक मंसूबा बनाते हैं। ये एक आम सफर था जिसमें वो समुद्र से मछलियां पकड़ने निकले थे। जब अल्वारेंगा और कोर्डोबा समंदर में मछलियां पकड़ रहे थे तो अचानक से एक बहुत ही बड़ा तूफान आया। ये तूफान इतना शदीद था कि इनकी कश्ती समंदर के बीच में खो गई। इनका किसी से राब्ता ना हो सका और वो दोनों समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर निकल गए। शुरू में अल्वारेंगा और कोर्डोबा के पास कुछ खाना और पानी मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें खत्म होती गईं। इस मकाम पर इनका जिंदा रहना मुश्किल होता चला गया, लेकिन अल्वारेंगा ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश की। अल्वारेंगा समंदर से मछलियां पकड़कर अपने हाथों से मछलियां पकड़ता था और उनको जिंदा खा जाता था, जिंदा ही उनको चबा जाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आग की सहूलत मौजूद न थी, जिसकी वजह से वो भूख इतनी ज्यादा उसकी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से समुद्र से मछलियां हाथों से पकड़ता था और उनको ऐसे खा जाता था, चबा जाता था। और उसके साथ साथ ही अल्वारेंगा जो समंदर में परिंदे वगैरह आते थे उनको भी पकड़कर खा जाया करता था। समंदर का पानी ज्यादा साफ ना होने की वजह से समंदर का पानी नमकीन होता है, जिसकी वजह से वो पीने के लायक नहीं होता। अल्वारेंगा जिंदा रहने के लिए जब उसे प्यास लगती थी तो वो कछुए पकड़कर उनका खून पिया करता था, और इसके साथ साथ ही जब खून से भी उसका प्यास नहीं बुझती थी, जब भी बारिश होती थी वो अपने किसी कपड़े या किसी और चीज के साथ जो बारिश का पानी है उसको जमा करता था और उसे पीता था। लेकिन कोर्डोबा के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी और वो ये चीजें नहीं कर सकता था, जबकि अल्वारेंगा जिंदा रहना चाहता था और जिंदा रहने के लिए वो हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश करता था। कुछ महीने गुजरने के बाद, यानी कि 4 महीने गुजरने के बाद, एग्जेक्टो कोर्डोबा ने किस्मत से लड़ना छोड़ दिया और अल्वारेंगा को छोड़कर दुनिया से इंतकाल फरमा गया। इसका इंतकाल अल्वारेंगा के लिए एक बहुत बड़ा जज्बाती और ज़हनी धचका था, लेकिन इसने जिंदा रहने का आज़म नहीं छोड़ा। इसने अपने साथी कोर्डोबा की लाश को समंदर में दफन कर दिया, यानी कि समंदर के बीच में उसको फेंक दिया। अल्वारेंगा अपने साथी कोर्डोबा की मौत के बाद 438 दिन तक समंदर में मौत और हयात के साथ लड़ता रहा। इस दौरान इसकी ज़हनी हालत भी बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन अल्वारेंगा ने हिम्मत नहीं हारी। अल्वारेंगा की कश्ती कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक समंदर में भटकती रही। कोई उसको बचाने वाला नहीं था सिवाय अल्लाह के। वो बस समुद्री लहरों के रहमो करम पर था। इसका सफर हजारों मील तक फैला हुआ था। अल्वारेंगा की कहानी में बहुत सी गहरी और जज्बाती मुश्किलात थी, जिनका ना चाह कर भी उसे सामना करना पड़ा। ये मुश्किलात सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर भी थी। अल्वारेंगा को जिंदा रहने के लिए सबसे पहली और बड़ी मुश्किल खाने की तलाश थी। जब अल्वारेंगा के खाने की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी तो अपनी बका के लिए इसे कुछ न कुछ फैसला करना पड़ा। अल्वारेंगा को उस समंदर में जिंदा रहने के लिए मछलियां पकड़ना पड़ता था। वो अपने हाथों से मछलियां पकड़ता था दिन ब दिन और उनको पकाने की बजाय जिंदा ही खा जाता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आग मौजूद नहीं थी और वो उसके पास ऐसे कोई चीज़ भी नहीं थी जिसके ज़रिए से वो आग जला सके और उनको पकाकर खा सके। ये ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुश्किल था बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब उसको प्यास लगती थी तो समुद्र से कछुए पकड़कर उनका खून पीना शुरू कर देता था ताकि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सके। पानी की कमी की वजह से वो अक्सर कमजोरी और नकाबत का शिकार हो जाता था। समंदर में सर्वाइवल करने के साथ साथ ही पानी ढूंढना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं थी या फिर वो जा नहीं सकता था जहाँ कोई भी पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि समंदर में साल्ट बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है और वो पीना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता
سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ کچھوے پکڑ کر ان کا خون پیا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب اس کو پانی کی شدید پیاس لگتی تھی، اس کچھووں کے خون سے بھی اس کا جب پیاس نہیں بجھتا تھا تو اس کو بارش کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی تو وہ اپنے کسی کپڑے کے ذریعے سے، اپنے کسی کپڑے میں کوئی اور چیز اس کے پاس جو بھی موجود تھے ان میں وہ پانی بھرتا تھا۔ بھرنے کے بعد بارش کا جو پانی ہے اس کو وہ پیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتی تھی تو اس کو کئی دنوں تک پیاسا رہنا پڑتا تھا، کیونکہ کچھوے بھی اتنے آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتے تھے اور اس کو کئی دنوں تک پیاسا ہی رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر چکر آنے اور کمزوری جیسے مسئلوں سے دوچار رہتا تھا۔ 438 دن تک زندہ رہنا ایک نفسیاتی اذیت بن جاتی ہے۔ کورڈوبا کے موت کے بعد الورنگا بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے جینے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے ساتھی کو اپنے ہی ساتھ انتقال ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے سمندر میں اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کرنا یا پھینک دینا ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ تھا اس کے لیے۔ کورڈوبا کے موت کے بعد الورنگا کو کئی مہینوں تک تنہائی کا سامنا کرنا پڑا اور اکثر وہ خود کو بے مقصد اور مایوس محسوس کرتا تھا۔ اتنی لمبی مدت تک زندہ رہنے کے لیے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی قوت بھی ضروری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی الورنگا کو ذہنی طور پر مضبوط رہنا پڑا تاکہ وہ سروائیول کر سکے، زندہ رہ سکے۔ اس نے اپنی یادوں، خوابوں اور فیملی کی جو یادیں ان کو سوچ کر اور ان کی جو باتیں تھیں ان کو یاد رکھ کر خود کو زندہ رہنے کی حوصلہ دیتا تھا۔ سمندر میں ہونے والے موسم نے بھی الورنگا کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ جب بھی طوفان آتا تھا تو الورنگا کی کشتی سمندر کی لہروں کی رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ الورنگا کو کئی مرتبہ طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ اس کی کشتی الٹنے کے قریب آ جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جب موسم صاف ہوتا تھا تو سورج کی تپش بھی اس کے لیے بہت بڑا مشکل بن جاتا تھا۔ سمندر میں سورج کی شعاعیں سیدھا اس کی جلد پر پڑتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ پانی کی کمی کے ساتھ سورج کی تپش مزید مشکلات پیدا کر رہی تھی اور اس کی جو پیاس تھی اس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سمندر میں بھٹکنے کی وجہ سے الورنگا کو کئی مرتبہ تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ نہ چین سے سو پاتا تھا اور نہ ہی چین سے جی پاتا تھا، نہ ہی وہ صحیح سے کھا پاتا تھا، نہ ہی وہ صحیح سے پی پاتا تھا۔ بھوک بھی اس کو مار رہی تھی، کمزوری بھی اس کو مار رہی تھی، یہاں تک کہ دھوپ بھی اس کو مار رہی تھی۔ الورنگا کو مسلسل اپنی کشتی کی حفاظت کرنی پڑتی تھی تاکہ لہروں اور طوفانوں کی وجہ سے وہ الٹ نہ جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ رات کو بھی جاگتا رہتا تھا اور اپنی کشتی کی حفاظت کرتا رہتا تھا، کیونکہ یہی کشتی اس کو آخری امید نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ چین سے سو نہیں پاتا تھا اور نیند کی کمی کی وجہ سے اس کے ذہنی تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ اتنی مدت سے سمندر میں رہنے کی وجہ سے الورنگا کو بار بار مایوسی اور وحشت کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ موقعوں پر الورنگا اتنا زیادہ مایوس ہو جاتا تھا کہ اس کو اپنی موت یقینی لگتی تھی۔ اس دوران اس نے کئی مرتبہ خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن اس کے خاندان کی یاد اور اس کے بچوں کی یاد نے اسے زندہ رکھا۔ دنوں کے بعد ہفتے، پھر مہینے گزرتے گئے، لیکن کوئی بھی مدد نہ آئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے زندہ رہنے کی جو امید تھی وہ کم ہوتی گئی، لیکن الورنگا نے اپنے تمام تر مشکلات کے باوجود ہار نہیں مانی۔ اتنا وقت سمندر میں گزارنے کی وجہ سے الورنگا کو کئی بیماریوں کا سامنا کرنا بھی پڑا۔ سورج کی شدید تپش اور نمک کے مستقل اثرات نے اس کی جلد کو مزید نقصان پہنچایا اور وہ اکثر جلد کی جلن اور انفیکشن کا شکار ہو جاتا تھا۔ مچھلی کا کچا گوشت کھانا اور کچھوے کے خون پینے کی وجہ سے اس کے ہاضمہ میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی جو وزن تھی وہ بھی کم ہوتی چلی گئی اور وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا گیا۔ ان تمام تر مشکلات کے باوجود الورنگا نے اپنی امید کو برقرار رکھا۔ وہ اکثر دعا کرتا اور خدا سے مدد کی امید رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بقا کا سہارا دعا اور روحانی طاقت کو بنایا۔ الورنگا اکثر اپنے خاندان اور بچوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ انہی یادوں نے اسے زندہ رہنے کا ایک حوصلہ دیا، ایک امید دیا، اور شاید یہی وہ امید تھی جس نے اسے ہارنے نہیں دیا۔ الورنگا نے سمندر میں اتنے مہینے گزارے، لیکن حیران کی بات یہ تھی کہ اب تک کسی بھی چیز نے اس پر حملہ نہیں کیا، جیسے شارکس،
مچھلیاں جیسے کروکوڈائلز وغیرہ ہوتی ہیں سمندروں میں، جو کہ کوئی بھی کشتی کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ الورنگا کی کشتی پر اب تک کسی بھی بڑے چیز نے، شارکس وغیرہ نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے باوجود بھی الورنگا کا سامنا ایسی چیزوں سے ہوا جس نے اس کی خوف اور خطرے کو مزید بڑھا دیا۔ سمندر میں لمبے عرصے تک رہنے کے باوجود الورنگا کو کسی بڑے چیز یعنی کہ شارک کے حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، حالانکہ شارکس عام طور پر سمندر میں کشتیوں کے قریب آ جاتی ہیں اور موقع پاتے ہی حملہ بھی کر جاتی ہیں۔ کئی موقع پر الورنگا نے سمندر میں شارکس اور مچھلیاں دیکھی تھی، لیکن کسی نے بھی ان پر حملہ نہیں کیا۔ وہ آ جاتی تھی، کشتی کے آس پاس ہوتی تھی، لیکن کشتی پر حملہ نہیں کرتی تھی۔ الورنگا بھوکا ہوتا تھا چونکہ تو اس کو اپنی خوراک کے لیے مچھلیاں پکڑنی پڑتی تھی۔ جب وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا تو اکثر وہ شارکس کو خود کے آس پاس محسوس کرتا تھا، مگر خوش قسمتی سے شارکس نے کبھی اس پر حملہ نہیں کیا۔ سمندر میں مچھلیاں جو پرواز کرتے تھے نہ صرف الورنگا کے لیے خوراک کا ذریعہ تھے، بلکہ الورنگا کو ان سے بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا اور اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی پرندے کو سمندر میں پکڑے۔ مگر الورنگا کو زندہ رہنے کے لیے سمندر میں پرندوں کو پکڑنا پڑتا تھا اور ان کا گوشت کھانا ہی پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے الورنگا دن میں کچھ ہی پرندے بڑی مشکل سے پکڑ پاتا تھا۔ الورنگا کے لیے پرندوں کا شکار کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ کئی مرتبہ پرندے اسے زخمی کر دیتے تھے یا پھر اس کے ہاتھ سے نکل جاتے تھے۔ سمندر میں بہت زیادہ لاتعداد پرندے اڑتے ہیں اور وہ وہاں پر سمندر کے اوپر سے مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور ان میں سے بھی الورنگا کچھ ہی چند پکڑ پاتا تھا، اور جن کو پکڑتا تھا یا تو ہاتھ سے نکل جاتے تھے یا پھر اسے زخمی کر دیتے تھے کاٹ کاٹ کر، کیونکہ سمندری پرندے کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر میں کئی زہریلے جانور بھی موجود تھے جو کہ الورنگا کے لیے خطرہ تھے، خاص طور پر جیلی فش، جو کہ اگر انسان کو کاٹ لے تو سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے الورنگا کو سمندر میں جیلی فش کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب وہ خوراک کی تلاش کرتا تھا اور خوراک کی تلاش میں اپنا ہاتھ سمندر میں ڈالتا تھا اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو جیلی فش کے ڈنک مارنے کی خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ جیلی فش کی ڈنک انتہائی دردناک ہو سکتا ہے، اگر زیادہ خطرناک ہو تو زہر پھیل سکتا ہے۔ الورنگا نے بتایا کہ کبھی کبھار سمندری سانپ بھی اسے نظر آتے تھے، جو کہ دیکھنے میں انتہائی زہریلے نظر آتے تھے۔ یہ سانپ سمندر کی سطح پر تیرتے تھے اور وہ کسی بھی وقت الورنگا کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، لیکن خوش قسمتی سے اس دوران ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر شارکس اور دیگر سمندری جانور نے الورنگا کے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن طوفانوں اور موسم الورنگا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئے۔ شدید طوفان نہ صرف الورنگا کی جو کشتی تھی اس کو الٹا کر سکتی تھی، بلکہ اس کو سمندر میں بھی پھینک سکتی تھی۔ کئی بار بڑی لہروں نے اس کی کشتی کو ہلایا اور ہواؤں نے اس کی کشتی کو ڈبانے کی کوشش کی، مگر الورنگا نے کشتی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ بارش اور طوفانی ہوائیں بھی ایک بہت بڑا چیلنج، اور ان خطروں کے علاوہ سمندر میں کوئی اور بھی خطرے ہو سکتے تھے جو کہ الورنگا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ اگرچہ الورنگا نے سمندر میں کچھوے پکڑے اور ان کا خون پیا، لیکن کچھوے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے تھے۔ اگر وہ کچھووں کو صحیح طریقے سے نہ پکڑتا، صحیح طریقے سے ان کو مضبوطی سے نہ تھامتا تو شاید کچھوے بھی ان پر پلٹ کر حملہ کر سکتے تھے۔ اکٹوپس اور دیگر سمندری جانور بھی الورنگا کے لیے خطرے تھے، لیکن خوش قسمتی سے ایسی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور الورنگا ان تمام جانوروں سے محفوظ رہا اور اپنی سروائیول جاری رکھا۔ الورنگا کو بھوک کی وجہ سے کبھی کبھار مردہ مچھلیاں اور پرندے کھانے پڑتے تھے، کیونکہ زندہ پکڑنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور مردہ پرندوں کو کھا لینا ایک بہت بڑی اس کی جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ ان میں بیماریاں ہوتی تھیں۔ کچا گوشت کھانے سے کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی تھیں۔ الورنگا کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ کہیں وہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ شدید بیماری سے بچا رہا۔ سمندر چونکہ حسن بظاہر پرکشش لگتا ہے، لیکن اس میں چھپے خطرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ الورنگا کے لیے سمندر کی تنہائی ایک بہت بڑی نفسیاتی خوف پیدا کرتی رہی۔ الورنگا کی کشتی سمندر کی ایسی جگہ پر تھی جہاں پانی کی گہرائی ناقابل تصور تھی، یعنی کہ وہ جگہ بہت زیادہ گہری تھی۔ اگر الورنگا غلطی سے بھی اس میں گر گیا تو اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اس کی کشتی
کبھی بھی سمندر کی لہروں کے ساتھ اس کے اندر غائب ہو سکتی تھی۔ یہ خیال ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتا تھا کہ کہیں وہ لہروں کے ساتھ بہہ نہ جائے، کہیں اس کی کشتی الٹ نہ جائے اور اس کی امید ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ وہی کشتی اس کی آخری امید تھی۔ سمندر میں دن کے وقت شدید گرمی نے اور رات کے وقت شدید سردی الورنگا کی مشکلات کو دوگنا کر دیا۔ وہ اپنے جسم کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے کپڑوں یا دیگر چیزوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ رات کے وقت سمندر میں شدید سردی ہوتی تھی اور چونکہ الورنگو کے پاس مناسب کپڑے نہیں تھے اور اسی وجہ سے اسے اکثر ٹھنڈ سے لڑنا پڑتا تھا، اور سردی سے بچنے کے لیے وہ اکثر خود کو اپنے کپڑوں میں اوڑھ لیتا تھا تاکہ وہ سردی سے بچ سکے، اور اس کی کپکپاہٹ ختم نہیں ہوتی تھی۔ 438 دن تک بغیر کسی کیلنڈر گھڑی کے دنوں اور مہینوں کا حساب لگانا الورنگا کے لیے مشکل تھا۔ الورنگا نے بتایا کہ وہ کئی بار وقت کے احساس سے محروم ہو گیا تھا۔ اسے یاد نہیں رہتا تھا کہ کتنے دن گزر چکے ہیں، کون سا دن یا کون سا مہینہ چل رہا ہے، اور بس وہ ہر لمحہ زندہ رہنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ بالآخر الورنگا کی کشتی، جو کہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر تھی، وہ چلتے چلتے آخرکار ایک چھوٹے سے مرجان جزیرے کی طرف بہ گئی۔ الورنگا کی کشتی ایک مرجان جزیرے کے ساحل سے جا ٹکرائی۔ یہ ایک غیر آباد اور دور دراز جزیرہ تھا جہاں انسانی زندگی کے آثار نہ ہونے کے برابر تھے، مگر اس زمین کی جزیرے نے اسے بالآخر بچاؤ کا ایک آخری موقع فراہم کیا۔ جب الورنگا جزیرے پر پہنچا تو مقامی ماہی گیروں نے اسے دیکھا اور فوری طور پر اس کی مدد کے لیے آئے۔ وہ تقریباً مردہ حالت میں تھا، اس کا جسم کمزور، بھوکا اور زخموں سے چور تھا۔ ان ماہی گیروں نے الورنگا کو خوراک پانی مہیا کیا جس سے اس کی جان بچ گئی۔ مارشل آئی لینڈز کے حکام نے فوری طور پر الورنگا کے بارے میں امریکہ کے قونصل خانے کو اطلاع دی، کیونکہ الورنگا کا تعلق اہل سلواڈور سے تھا، لیکن وہ میکسیکو سے سمندر میں نکلا تھا۔ قونصل نے الورنگا کے خاندان اور سلواڈور کے حکومت کو اطلاع دی۔ جلد ہی الورنگا کی صحت بہتر ہونے لگی اور اسے امریکہ کے ذریعے سے اپنے شہر بھیجا گیا۔ اس وقت الورنگا کی بچاؤ کی کہانی پوری سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کوئی انسان 438 دن تک سمندر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اور وہ بھی اکیلا۔ الورنگا کی کہانی سوشل میڈیا میں موجود لوگوں اور ڈاکومنٹری بنانے والوں کے لیے ایک بہت ہی مفید کہانی بن گئی۔ بعد میں الورنگا کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی جس میں اس کی بقا کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس کہانی کو دنیا بھر کے لوگوں نے پڑھا اور اس سے متاثر ہوئے۔ سلواڈور الورنگا کی یہ کہانی ایک ناقابل بقا کی داستان ہے جس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ الورنگا نے نہ صرف بھوک اور پیاس سے لڑا بلکہ تنہائی سے بھی جنگ کی اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔